अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे ये स्पेशल प्रोग्राम है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और सोचा कि ज़रा मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं उनसे डिफरेंट होना चाहिए। कुछ ऐसे मौजू पे बात होनी चाहिए जिस पर बात हम वैसे तो गाय बगाए करते रहते हैं लेकिन प्रोग्राम्स में उस तरह से बात नहीं होती है। सो आई थॉट कि दिस वाज द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी कि हमें बात कुछ सोशल मीडिया की करनी चाहिए, बिकॉज ये वक्त की ज़रूरत भी है और मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जो हमें शायद पहले होता था कि जी अखबारात में हमें देर से मालूमात मिलती हैं, अगले रोज़ छप रहा होता है जो एक दिन पहले हुआ होता है, चाहे वो किसी की स्टेटमेंट हो, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हों। फिर हमें टेलीविज़न मिला कि टेलीविज़न पर हर चीज़ फौरी तौर पर आ जाती है, हमें अगले रोज़ अखबार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब उससे भी ज़्यादा रैपिड चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंच जाती हैं और हमें उसके लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता कि जी हम देखें कि कहीं पर टीवी दस्तयाब है या नहीं। आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन हो, आपके पास का डेटा मौजूद हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ईद का मौका भी है तो कुछ ईद की मुनासबत से भी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है मलिया हाशमी साहिबा ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी मलिया से पहली मरतबा मुलाकात हुई थी सन 2018 में कि जब एंड ऑफ अप्रैल इलेक्शन से पहले पीटीआई का जलसा था, तो मैंने वहां पर देखा था कि मरिया किस तरह से जो खवातीन का सेक्शन था वहां पर किस तरह से उनको मैनेज कर रही थी और बहुत फिक्रमंद थी कि पीटीआई की जितनी भी खवातीन हैं या जो हमारी खवातीन की आवाज़ है वो आगे सब तक पहुंचनी चाहिए। और बड़ा एग्रेसिवली जो है ना वो हमें पकड़ के और फिर मेक श्योर ये भी कर रही थी कि ये बात भी चलनी चाहिए और कब चलेगी ये भी पूछने में बड़ी दिलचस्पी थी मलिया की। सो मलिया, इट्स नाइस टू हैव यू ऑन द शो टुनाइट। हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सारा चौधरी साहिबा ने, टिकटॉक स्टार हैं एंड जो लोग टिकटॉक से वाकिफ़ हैं वो डेफिनेटली इनके नाम से भी वाकिफ़ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारा कि आप तशरीफ़ लाएं। और आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं निमरा खालिद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और अभी हमारे इस प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी कि सोशल मीडिया तो ख़ास तौर पे करंट जो हमारा गवर्नमेंट का सेटअप है, जो करंट सिनेरियो है उसमें उसकी इंपॉर्टेंस इस हद तक ज़्यादा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बुलाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से या जो सोशल मीडिया पे काम लोग कर रहे हैं उनकी बात को सुने और उनकी जो तजावीज़ हैं उनको सुने और उन पर तवज्जो देते हुए उस पर फिर अमल दरामद करने के अहकामात भी जारी करें। सबसे पहले मलिया आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि आपके जो जितने भी ये वीडियोज़ वगैरह आप अपलोड करती हैं इस पर आप की जहां पर पजीराई होती है वहां पर आपके मुखालफिन भी बहुत से हैं, तो मुखालफिन की फिक्र होती है वीडियो बनाते हुए या उस वक्त आपको बस सिर्फ अपना होता है मकसद पूरा करना कि जी, या कई मरतबा ऐसा होता है कि ये भी सोचा जाता है कि शायद ये सोशल मीडिया पे जो वीडियोस बना के अपलोड की जाती हैं तो इनको ये लगता है कि हमारी कोई और नहीं सुनता तो चलें इसी तरीके से ही सही, घर में भी कोई नहीं सुनता चलें इस तरह से ही सही। जी बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपने सबसे पहले तो जो मेरे तारुफ में बताया, बिल्कुल मैंने आगाज ही एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे अपने बचपन से किया। जब मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज लाइफ से मैंने शुरू किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और इसमें इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने मुझ जैसे कई बच्चों में बजाय इसके कि हमें कोई कपड़ों, जूतों, इनकी ज्यादा फिक्र होती, हम इस फिक्र में घुलने लग गए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, जिस पर मैं वजीर आजम इमरान खान साहब को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी, जिनको आज से 10 साल पहले खुद भी नहीं पता था कि वो कभी वजीर आजम बन सकेंगे। उसके बाद पिछले पौने 2 साल में, आपकी जो वीडियोस वाला सवाल है उससे पहले ये बताना इसलिए जरूरी था कि चूंकि मैं एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुकी हूं और उसके बाद मैंने तकरीबन आज से पौने 2 साल पहले सहाफत का सफर शुरू किया और मुझे महसूस हुआ कि बहुत बड़ा खला है हमारी अवाम के मसाइल और ताकतवर कॉरिडोर्स के दरमियान, और मीडिया उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करता भी है और कर सकता भी है मजीद। सोशल मीडिया ऑफ कोर्स मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल था कि जिस पर मैं अवाम की आवाज बनकर, चूंकि मैं खुद भी अवाम का हिस्सा हूं, तो अवाम की आवाज ताकत के ऐवानों तक पहुंचाई जाए। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हम करते थे और अब इमरान खान साहब के दौर में भी करते हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि लोग इसको बहुत इजी भी लेते थे कि सोशल मीडिया तो सिर्फ वो यूज करता है कि जिसके पास और कोई वो नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आप जैसे आपने बड़ी जबरदस्त बात शुरू में आगाज में ही की कि पहले लोग अगले दिन के अखबार का इंतजार करते थे, फिर टीवी ने लम्हा बलम्हा बाखबर रखना शुरू किया और अब सोशल मीडिया ने एक लम्हे से भी पहले आपको खबर देनी शुरू कर दी।
تو سوشل میڈیا کی جو خوبصورت بات ہے الیکٹرانک میڈیا کی نسبت ہی زیادہ پاورفل، زیادہ افیکٹو اور مین اسٹریم میڈیا پر کیوں حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے آبویسلی کہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے فوراً آپ کو لائیو کوریج مل جاتی ہے. اب ضروری نہیں کہ ٹی وی کا کیمرہ وہاں پر پہنچے گا، ایک موبائل فون سے ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ 2 وے کمیونیکیشن ہے سوشل میڈیا پر، یعنی آپ نے اگر ایک پروگرام اچھا کیا ہے تو آپ کو فوری طور پر فیڈ بیک مل جائے گا. اگر کوئی بات آپ کی آڈینس کو نہیں پسند آئی تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ٹی وی کا چینل بدل دیا اور بات ختم ہوگی، وہ فوراً بتائیں گے. تو مجھے ناقدین کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مجھے صرف اپنے میسج سے غرض ہوتی ہے کہ میرے میسج میں، میرے کانٹینٹ میں عوام کی کتنی آواز ہے جو وہاں تک پہنچے گی طاقت کے حوالوں میں انشاءاللہ، اور پہنچتی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ناقدین کی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، سارا چودھری آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ٹک ٹاک ایک ایسی چیز کہ جس کا پہلے تو خیر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ٹک ٹاک نامی اس طرح کی ایپ ہوگی اور اس پر ویڈیوز ہوں گی. تو یہ اس طرف آپ کا خیال کیسے آیا؟ اور ٹک ٹاک پہ ویڈیو کا اپلوڈ ہونا تو ڈیفینیٹلی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ منظر عام پر فرنٹ پر آ جاتے ہیں تو جہاں پر لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو انکریج کرتے ہیں، وہاں پہ ڈسکریج بھی کرتے ہیں. اور ڈسکریج کرنے میں کئی مرتبہ وہ ڈسکریجمنٹ گھر سے بھی ہوتی ہے. تو گھر سے کیا آپ کو ڈسکریج کیا گیا یا انکریج کیا گیا؟ پہلے تو یہ کہ جو ٹک ٹاک ایک ایپ ہے وہ ٹک ٹاک سے پہلے اس کے کئی نام تھے اور اس کے کئی ڈیلرز تھے، اس کے کئی اونرز تھے. تو وہ پہلے سب لوگوں کے لیے صرف ایک ایپ تھی جس پہ لوگ لپ سنک کرتے تھے. فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کھول لی، کچھ دیکھ لیا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ فیمس ہوتی گئی. بات رہی ڈسکریجمنٹ کی تو وہ لوگوں سے پہلے شروع ہوتی ہے رشتہ داروں سے، اور پھر رشتہ دار والے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ کہیں کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کچھ صحیح کر رہے ہوں، کچھ غلط نہ کر رہے ہوں، کچھ ایسا کانٹینٹ نہ دے رہے ہوں جس کے اثرات برے ہوں گے تو آپ کو نہیں ملے گی ڈسکریجمنٹ. ایسے رشتہ داروں سے گپ شپ ہے یا تعلقات ختم کر دیں؟ میرا خیال وہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور میرے گھر جانے کے بعد وہ مجھے نہیں پر میرے امی ابو کو ضرور کال کر کے بتائیں گے کہ لے انہیں سانو بھی نہیں چھڈیا. لیکن وہ جو رشتہ دار ہیں وہ ان سے تعلقات ابھی بھی ہیں. سلام دعا ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر ان سے ہم سلام دعا نہ بھی رکھنا چاہیں تو وہ پھر فون کر کے کیسے امی کو کہیں گے اچھا آپ کی بیٹی ویڈیو لگاتی ہیں، اچھا ہاں ہم نے دیکھی تھی، ان کے اتنے ویوز تھے، بہت پیاری لگتی ہیں. اور پھر وہی لوگ آپ کے پیچھے کہیں گے نہیں وہ تو ویڈیو لگاتی ہے، ذرا اچھی نہیں ہے. یہ صرف آپ کے رشتہ ملیے گا، ان کی طرف نہ جائیے گا. یہ صرف آپ کے رشتہ داروں میں نہیں، یہ ہر لیکن آپ ڈراتی بھی تو ہوں گی نا کچھ لوگوں کو کہ میری بات اگر نہ سنی تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی. میں ڈرانا چاہتی ہوں پر وہ ڈرتے نہیں ہیں. اچھا ڈرتے نہیں ہیں. اچھا اس پر ذرا میں ملیہ سے پوچھ لوں ڈرانے والی باتیں. ملیہ آپ اپنی ویڈیو سے ڈراتی ہیں لوگوں کو؟ پتہ نہیں کیوں اب جو لوگ کرپٹ ناصر کا ساتھ دیتے ہیں وہ کیوں ڈر جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ میں نے بغیر کسی کا نام لیے ویسے ہی ایک کچھ بات کی کہ بھئی کچھ لوگ اپنے شعبے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. تو ایگزیکٹلی وہی لوگ جن کے بارے میں رائے عامہ پائی جاتی ہے کہ وہ نہیں کرتے اپنے شعبے کے ساتھ انصاف، اور اکثر وہ انفلوئنس ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے فار سرٹن آبویس ریزنز، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھیں ہمارے خلاف بات کر رہی ہے. تو ڈرتا وہی ہے کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے. اور یہ سارا نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ کا کانٹینٹ عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، اگر آپ کا کانٹینٹ ینگ جنریشن کو اچھی چیزوں کی طرف مائل کر رہا ہے، ان کو انکریج کر رہا ہے کہ وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں سوسائٹی میں، تو میرا نہیں خیال اس کانٹینٹ میں کوئی حرج ہے. ہاں ٹک ٹاک میں چونکہ کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا، صرف اس کو عجیب و غریب قسم کے شغل کے لیے استعمال کیا، لہٰذا لوگ وہاں پہ سیریس کانٹینٹ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن آئی ایم شیور سارا جیسے اچھے کنٹریبیوٹرز اس پرسیپشن کو چینج کر رہے ہیں اور مزید بھی کر پائیں گے انشاءاللہ. بالکل. ناظرین اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی. نمرہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی ایک ایسا کام یا ایسا آپ نے کچھ اپلوڈ کیا ہو جس پر آپ کہیں کہ جی اس سے فرق پڑا ہے اور یہ میں خود بھی مطمئن ہوں کہ میں نے اچھا کام کیا. صرف فالوورز کی حد تک محدود نہیں کہ جی کچھ ہوتا ہے نا کبھی کبھار کمرشل کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر آپ کو پتا ہے کہ اس پر آپ کو فالوورز زیادہ ملیں گے، آپ کو لائکس زیادہ ملیں گے، یہ وائرل زیادہ ہوگا.
تو اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہو کہ جس پر آپ کو شاید اتنا وہ اس طرح سے ریوارڈنگ نہ ہو لیکن کام وہ آپ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا ہے؟ ابھی تک اس طرح کچھ ہوا نہیں الحمدللہ. میں جو بھی پوسٹ کرتی ہوں سب مجھے بہت اچھا رسپانس آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں بات کاٹ رہی ہوں, ان کو ابھی یاد نہیں ہوگا, پر انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے ہی کچھ پوسٹ کیا تھا. ایک این جی او ہے جو مدد کر رہی ہے ان ڈیلی ویجرز کی جو ان کو راشن دیتے ہیں. وہ نہ تو وہ پیڈ تھا نہ وہ اسپانسر تھا, پر اس نے وہ پوسٹ کیا اور اس سے میرا خیال جتنے لوگوں کی مدد ہوئی ہے وہ کسی کو وہ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کہ صرف اس کے ایک پوسٹ کرنے سے بہت سے لوگوں نے وہاں پہ ڈونیشن دیے ہیں. آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں شاید اتنا ایکا نہیں ہے, سوشل میڈیا میں ایکا ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کا خیال ایکا ہے. اس میں یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے سوشل میڈیا اسٹار ایک پورا ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جو آپ فالوورز کو دیتے ہیں فالوورز آپ کو وہ دیتے واپس پہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میرا جو پلیٹ فارم ہے, جو میرا انسٹاگرام ہے, وہ اٹس آل اباؤٹ مائی حجاب. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اپنی لمٹس میں رہ کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. میں بہت زیادہ گرلس کو مجھے جتنے بھی میسیجز آتے ہیں جو بھی پوچھتی ہیں مجھ سے کہ ہم آپ سے اس لیے انسپائر ہوتے ہیں, آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کرتی ہیں لیکن آپ حجاب میں کرتی ہیں, اس طرح سے کرتی ہیں. میرا موٹیو ہی یہ تھا کہ اگر آپ جس طرح پہ سارا سے پوچھا کہ آپ کو مطلب فیڈ بیک ملتا ہے یا آپ کو فیملی روکتی ہے, یہ سب کچھ ملتی ہے, تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے. آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے اور جو دوسرے کر رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اس پہ فرق کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے. آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں وہ جیسے اگر مجھے ایک برانڈ ہے وہ مجھے 2 کروڑ روپے بھی دے رہا ہے کہ آپ یہ پوسٹ کریں, لیکن میں نہیں وہ پوسٹ کروں گی. کیونکہ میں اپنے فالوورز کے ساتھ لوئل ہوں. میں نے ان کو وہ چیز نہیں دکھانی جو ان کے لیے نہیں ٹھیک ہے, میں نے ان کو وہ چیز دکھانی ہے جو مجھے لگتا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, یہ ہے رسپانسبلٹی جو آپ اپنے being loyal to my followers. You being loyal to your followers and then obviously آپ اپنے فالوورز کے بارے میں خیال بھی کرتی ہیں, آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں, کیونکہ کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جس طرح کے ملیہ, اس پر آپ سے بھی میں آپ کی اوپینین لوں گا, کہ جو ٹویٹر پہ میں نے دیکھے کہ جن کا یہ دیکھ کے لگتا ہے کانٹینٹ کے جس طرح اکاؤنٹ ان کے نام سے ہے لیکن استعمال کہیں اور کسی اور سے کروایا جا رہا ہے, اور کوئی اور لوگ ہیں جو اس اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا میسج آگے دے رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ رسپانسبلٹی ہے کہ کسی کو مس یوز نہیں کرنے دیں گے آپ اپنا کانٹینٹ. کبھی ایسا ہوا ہے نمرا آپ سے کہ کسی نے آپ سے کہا ہو کہ جی آپ یہ ہماری فلاں چیز ہے, آپ اس کو اس طرح سے پبلش کر دیں اور اس کو وائرل کر دیں تو آپ کو جو بینیفٹ سے چاہیے ہوگا ہم آپ کو بھی خیال کریں گے؟ ابھی تک میں نے اس طرح کچھ کیا نہیں ہے جس نے مجھے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑا کہ آپ یہ کرو. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک برانڈ سے انہوں نے مجھے ویٹ لاس کے لیے کچھ پروڈکٹس بھیجی, اور میں نے ان سے بولا کہ میں نہیں یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے ڈائٹ کا ایشو ہے یا میرا جو بھی ایشو ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو پے کر دیں گے, تو آپ ایسا کریں اپنے ساتھ اس کی نا پکچر لگا دیں. تو میں نے ان کو جب منع کیا تو ان کا آگے سے رسپانس اس طرح کا تھا کہ ہم جب آپ کو پے کریں تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں. لیکن مطلب ایک تھوڑا سا مجھے برا بھی لگا, لیکن بینگ لوئل تو میں نے یہ نہیں کیا. لیکن اگر میں نے دیکھا کافی زیادہ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کچھ بھی پوسٹ کریں گے اپنے اکاؤنٹ پہ صرف کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو اس طرح سے ایکسپلائٹ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو. لیکن بہت ایک اس طرح کی فیلڈ ہے جس میں پالیٹکس بھی بہت ہے, جس میں بہت فائدے بھی ہیں. آپ کو بہت دھیان سے چلنا پڑتا ہے. اس میں ملیہ یہ بتائیے گا, یہ انوائنگ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی کہی ہوئی بات پہ, آپ کے کام پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو پرسنل اٹیکس کر کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی آئیڈیز فیک آئیڈیز ہوتی ہیں؟ اچھا, میرے ساتھ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ فیک آئی ڈیز تو I've lost count of فیک آئی ڈیز تو بہت ہوتی ہیں, اس پہ تو میں برا نہیں مناتی. مجھے تو ویریفائڈ اکاؤنٹ جو کہ جانے مانے لوگ ہیں وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ, اور ایسے الزام کہ جی یہ تو فلاں کے توسط سے بول رہی ہیں, تو فلاں کے اس سے بول رہی ہیں. تو وہ چیز بھی انوائنگ سے زیادہ میرے لیے ڈس اپوائنٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی ایک رائے ہے. اب یہ بڑا ایک دلچسپ بات میرے ذہن میں آ گئی, آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کی. یہ چیز لوگوں کو یہ لگتا ہے فار سم ریزن کہ جو شخص الیکٹرانک میڈیا پر یعنی ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور کسی سچویشن پر اپنا تجزیہ دیتا ہے, اس کو تو حق ہے کہ وہ کھل کر اپنی بات کرے. لیکن اگر کوئی شخص ڈیجیٹل میڈیا پر ان سے اپوزنگ ویو دے دے یا اپنی رائے کا ایک اظہار کر دے تو وہ اس لیے کریڈیبل نہیں ہے کیونکہ وہ تو سوشل میڈیا ہے, اس کی کیا بات ہے. سو یہاں پر اب ڈیجیٹل میڈیا نے بڑی ٹکر دے دی ہے. فیک اکاؤنٹس تو دیکھیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, آپ 4 لوگ اس کو رپورٹ کریں 5ویں دن وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے نا, اس کو تھوڑا سا اب ہمارے مین اسٹریم کے لوگوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا
کہ ڈیجیٹل میڈیا اب ریاست کا ایک 5واں ستون بن چکا ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے اور یہ صرف ہماری نہیں، ورلڈ وائڈ. ٹرمپ کی حکومت آج کبھی نہ ہوتی، میں دعوے سے کہتی ہوں، اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا. تو یس، سوشل میڈیا کی ایک سگنیفیکینس ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی واقعی آپ نے درست بات کی آغاز میں کہ وہ پہلی حکومت ایسی کہ جس میں کوئی وزیر اعظم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بلا بلا کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے فلاں چیز کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا ان پٹ ہے اس کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر آج وہ حکومت میں ہیں تو اس میں کم از کم بھی 60 to 70% رول سوشل میڈیا کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ اور مزید ایسے پوائنٹس ہیں جن پر ہم اپنے گیسٹ کی رائے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں بریک. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. سارا، آپ کی طرف آتے ہوئے یہ بتائیے کہ ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے کا جو یہ عمل ہے، یہ کریٹو کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہر کسی کو یہ لگتا ہے جو وہ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ جی یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو میں یوں کر دوں. لیکن جب وہ کرنے لگتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور کرنے والے کو پتا ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو آپ کا یہ سوچنے کا عمل جو ہے یہ کتنی دیر کا ہوتا ہوگا کہ جی آج میں نے کیا اپلوڈ کرنا ہے، یا اس ہفتے میں نے کیا اپلوڈ کرنا ہے؟ اچھا، جو ٹک ٹاک پہ ایویں کے سٹارز ہیں اور جو ایسا کنٹینٹ بناتے ہیں کہ آپ کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے اب کہ ہم ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں، کیونکہ دا مومنٹ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ کھولیں تو ان کو ایسا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا کہ مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے اب یہ کہتے ہوئے کسی کو کہ میں بھی وہاں پہ ویڈیو بناتی ہوں جہاں پہ کانٹینٹ ایسا ہے جو نہیں آپ دیکھ سکتے، جو کہ بہت برا ہے. لیکن اب بات آئی کہ سوچنے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد سے لے کے آپ نے وہ پڑھ لی، نماز پڑھ لی، تراویحاں پڑھ لی، عبادت کر لی. تو اب جن لوگوں نے کوئی ایسا کنٹینٹ بنانا ہے جو کوئی میسج دیتا ہو، اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. اتنا ٹائم لگتا ہے کہ مجھے تو ابھی میں نے کل کچھ بنانا تھا سوشل ایشو پہ، اور میں صبح 7 بجے تک جاگتی رہی. 7 بجے سوچنے کے بعد اس کو میں نے شوٹ کیا، پھر 10 بجے ایڈٹ کیا، 12 بجے تک میں نے اسے پوسٹ کیا، اور پھر میں سو گئی. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کچھ کریٹو کرنا ہو، اور جو ایویں ہی ہو بس آپ نے کھولی اور کچھ بھی بولا اپلوڈ کر دی، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اس میں تو بس 2 سیکنڈ لگتے ہیں. نہیں تو جب آپ اس طرح سے جگراتے آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے اتنی دیر تک جاگ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ایڈٹ کیا، اپلوڈ کیا، پھر جا کر کہیں سوئے، تو گھر میں کوئی بات تو سننے کو ملتی ہوگی؟ بات سننے کو یہ کہتے ہوں گے کہ جی آپ کو کہیں یہ کہا کہ کہتے ہوں کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی مطلب کڑی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، بات سننے کو صرف یہ ملتی ہے کہ اتنا اس کو سر پہ نہ لو، سو جاؤ، آرام کرو. ہاں، اگر اس کنٹینٹ کی جگہ میں کوئی ناچ گانا کریٹ کر رہی ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے. اچھا. اور اب نہیں کہتے. سزا بھی گھر پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے کبھی کبھار؟ ڈانٹ ڈپٹ امی کی طرف سے نہیں ہوتی، امی بچا لیتی ہیں، پر ابو کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا. اور کہتے ہیں کہ کام میرا تو کوئی کام نہیں ہے. اچھا. نمرا، آپ کی طرف کیا پوزیشن ہے؟ میری طرف یہ پوزیشن ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو کانفیڈنس میں لیا، پھر ہی میں نے اسٹارٹ کیا، اور ان کو میں نے ان کو اسٹارٹ میں ہی بول دیا تھا کہ میں جو کروں گی انشاءاللہ وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوگا، تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ آئی ایم گڈ ایٹ فیملی، لائک میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے، آلموسٹ 90% میں کہتی سپورٹ کر رہی. لیکن کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، کوئی مطلب زیادہ ٹائم کبھی لگا دیا بیٹھے ہوئے فون پہ یا اس طرح کچھ، تو امی تھوڑا سا بولتی ہوں، تو امیوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میجورٹی اگر میں بولوں تو میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے الحمدللہ. آپ کی فیملی سپورٹ ہے. ملیہ، آپ کی فیملی میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس کی ہے؟ ماشاءاللہ الف سے لے کے یہ تک سب کی. مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے میری نانی امی کو. آئی ریمبر میں جب پہلی دفعہ 2012 میں ایک پولیٹیکل ٹاک شو تھا، کامران شاہد صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا تھا، تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب گئی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. 2 لڑکیاں ایک طرف تھیں، 2 لڑکیاں دوسری طرف تھیں. تو مجھے یاد ہے میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور دوسری طرف نون لیگ کی 2 لڑکیاں تھیں، اور میرے ساتھ ایک پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. ہم اسٹوڈنٹس تھے. تو اس میں بڑا اچھا وہ شو گیا، آڈینس بیسڈ شو تھا، اور اس میں کلیئرلی مطلب وہ اللہ کا شکر ہے وہ بڑا اسٹینڈ آؤٹ کیا تھا میں نے اس میں شو میں. لیکن اس کے باوجود میری نانی امی سیٹسفائڈ نہیں تھیں. شی واز لائک آپ نے رانا ثناء اللہ کا وہ مینشن نہیں کیا، آپ نے وہ مینشن نہیں کیا، باقی سب ٹھیک کیا، لیکن تمہیں یہ بھی بولنا چاہیے تھا. تو اس حد تک سپورٹ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اور بلکہ میری امی تو میری سب سے بڑی یوٹیوب سبسکرائبر ہے، سب سے پہلی بھی، اور وہ ابھی بھی ایک ویڈیو کی ایک چیز پھر بتائیں گی نہیں تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا.
تو میرے گھر والے سپورٹ اور آپ کے والد صاحب کریٹیکل بھی ہیں. اور میرے ابو کو تو صرف ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی باغ میں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی لان میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں. میں یہاں کتنی دفعہ کہا ہے کہ پیچھے کوئی کتابوں والا لٹریری بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, لائبریری میں بیٹھ کے کیا کرو, یہ کتابیں کس لیے ہیں. تو ان کو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ذرا فارمل اور پڑھا لکھا پیچھے بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو میں اکثر نہیں کر پاتی کیونکہ ہر وقت آئی ایم آلویز آن دا گو. اب ظاہر ہے گراؤنڈ پہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں پڑھا لکھا بیک گراؤنڈ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا. نمرا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فیملی آپ کو تب بھی سپورٹ کرتی ہے جب آپ کو آگے سے نا لوگوں کا رسپانس آتا ہے. لائک جب میں نے شروع کیا تو میں نے ویسے ایک دن میں چاہتا تھا بیٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ میں پبلک کرتی ہوں, اور میں ایک ایشو پہ بات کی کہ جو بلی راستہ کاٹ دیتی ہے یا مہندی لگا کے آپ کے یہاں پہ کلر نہیں آتا تو لڑکیاں سوچتی ہیں ہمارا سسرال نہیں اچھا ہوگا یا ہمارا ہسبینڈ ہم سے پیار نہیں کرے گا. میں نے اس چیز پہ ایک چیز پوسٹ کی, تب میں نے اپنا اکاؤنٹ پبلک کیا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ود ان 2 منتھ جب مجھے بہت اچھا رسپانس آیا, تب تک میری فیملی جو تھی بیک اینڈ پہ مجھے ایک طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن جب مجھے رسپانس بہت اچھا آیا, جب انہوں نے دیکھا, تو پھر میری فیملی مجھے سپورٹ کرنا شروع ہوئی. تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو آڈینس ہے وہ آپ کو کس طرح کا رسپانس کری, اور آپ کی آڈینس آپ کو تبھی اچھا رسپانس کرتی ہے جب آپ اپنی آڈینس کے ساتھ لویل ہوتے ہو. تو یہ بہت بڑا ایک سارا یہ بتائیے گا کہ یہ فالوورز کی کتنی فکر ہوتی ہے آپ کو, کہ یہ کیا کوئی کریز ہے کہ رات کو سوئے اور پھر اس کے بعد رات کو سوتے بھی کبھی کبھار اگر آنکھ کھل جائے تو فون اٹھایا اور دیکھا کہ فالوورز کتنے ہوئے, یا صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ناشتہ بعد میں بتایا کہ کیا کرنا ہے, پہلے اپنے فالوورز چیک کیے؟ اچھا, کیونکہ نمرا اور میں ایک ہی انڈسٹری سے ہیں تو ہم دونوں کو اور میجورٹی لوگوں کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پوسٹ کیا کرنا ہے. فالوورز کی ہمیں نہیں ہوتی کہ وہ بڑھیں, یعنی کیونکہ فالوورز دونوں کے اگر ابھی 70,000 ہیں تو وہ 5-4 دن بعد 75 ہو جائیں گے, تو اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ وہ بڑھیں. یعنی ہم نے پوسٹ کیا کرنا ہے, کانٹینٹ کیا ڈالنا ہے, اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے. فالوورز کی اتنی نہیں ہوتی. ہاں, پر کچھ لوگ ہیں ایسے جو آئی فون اور ایسی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ پہ لگاتے ہیں ایز اے گیو اوے تاکہ لوگ انہیں فالو کریں, اور پھر وہ کسی کو بھی اناؤنس کر کے وہ کر دیتے ہیں. پر یہ آج کل ایک بہت وہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اور یہ ایسا ٹرینڈ ہے کہ اگر آج آپ کے 2-4 فالوورز ہیں اور آپ یہ گیو اوے پوسٹ کریں تو 5-6 دن بعد وہ 4-5 لاکھ ہوں گے. تو یہ ہے لوگوں کا, پر ہم نہیں سوچتے فالوورز کا. میں تو کمرشل اینگل بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے مطلب فالوورز بھی, تو اگر آپ کے فالوورز تھوڑے ہیں, آپ کے سپوز آپ کے 40 کے فالوورز ہیں, آپ کے 100 کے فالوورز نہیں ہیں, لیکن آپ نے کوئی چیز اس طرح کی پوسٹ کیا کہ وہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے, یا وہ بہت کوئی جینوئن چیز ہے, وہ جینوئن ایشو ہے, تو میرا خیال ہے کہ فالوورز اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں. آپ کا جو کنٹینٹ پہ انگیجمنٹ ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور ایسے بھی یہ جو انفلوئنسرز کی اور ٹک ٹاک سٹارز کی جتنی بھی یہ ساری ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے, وہ زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ آپ نے پوسٹ کیا ہوا ہے. فالوورز آج کل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, بس وہ یہ دیکھتے ہیں کیا پوسٹ کیا ہوا ہے, کیا ڈالا ہے, کیا کیپشن لکھا ہوا ہے, بس. فالوورز پہ کوئی اتنا دھیان نہیں دیتا جتنے بھی. ناظرین, اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ملیحہ, یہ بتائیے گا کہ اب یہ سوشل میڈیا پر اتنی توجہ بھی دی جا رہی ہے اور اتنا زبردست کام سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے دیکھنے کو, جہاں پر ہر چیز کے ایک اچھے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے نیگیٹو آپ کو بتایا کہ ایک نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ملیحہ کون ہے, سارا کون ہے, نمرا کون ہے. آپ کا کام رجسٹرڈ کام ہے, کریڈیبل کام ہے, رسپانسبل کام ہے. آپ کوئی ایسی غیر ضروری چیز یا کوئی قابل اعتراض مٹیریل آپ اپلوڈ نہیں کر رہے ہوتے, تو سب کو پتہ ہے. لیکن بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو آ کے, جس پر پی ٹی آئی کو بھی کہا گیا ریسنٹلی کہ کچھ اینکرز گئے ان کی عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ مشکل سوالات کیے, کچھ انداز بھی مناسب نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایپیسوڈ ہوا جب وہ ٹیلیتھون تھی, اور اس ٹیلیتھون کے بعد بھی پھر ان اینکرز کو پرسنل اٹیکس کا سامنا کرنا پڑا. ایسے لوگ کہ جن کی آئی ڈیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہیں, کہاں سے ہیں, اور اٹھا کے انہوں نے ان کی کچھ تصویریں لگا دیں. تو یہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے تاکہ سوشل میڈیا کی لوگوں کے دلوں میں جو رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہو. ابھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی فیک ہے, بس ہوائی چیز ہے, ہوائی کام ہے, لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے, اور جب کوئی جس کی چاہے جو ہے وہ اس وقت بے عزتی کر دے یا ان کی انسلٹ توہین کر دے. جی بہت شکریہ, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب یہ ہوگا کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے علی ممتاز صاحب کہ رسپیکٹ از ارنڈ. رسپیکٹ ایک 2 وے اسٹریٹ ہے. میں آپ کی عزت کروں گی تو آپ میری عزت کریں گے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی تذلیل کروں, آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کروں اور آپ میری عزت کرتے چلے جائیں. سملرلی یاد رہے کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں, بدتمیزی تو کسی صورت میں جائز نہیں, چاہے کوئی صحافی کسی سے کرے, وزیر اعظم سے کرے یا کوئی بھی شہری کسی بھی بڑے سے کرے, کسی سے بھی جائز نہیں ہے, کسی سے بھی کرے, جائز ہے ہی نہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس حکومت سے پہلے انہی صحافیوں کو ادب سے جو جھک جھک کے کھڑے ہوتے تھے میاں صاحب اور زرداری صاحب کے سامنے, باوجود اس کے کہ پتا تھا کہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, 100 طرح سے انہوں نے چوریاں کی ہوئی ہیں, اس کے باوجود کبھی ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کبھی یہ ان کے آگے نظر ملا کر بات بھی کر لیں. سوال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اسکرپٹ ہوتا تھا پورا, یہ ملتا تھا کہ یہ سوال کرو گے تو انٹرویو کرنا ہے ورنہ فارغ ہو, خداحافظ. اب عمران خان صاحب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ اوپنلی سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں, کرٹیسزم بھی لیتے ہیں ہر طرح کا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں کس کا گریبان پکڑوں. حالانکہ میں خود اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ آپ کی حکومت میں جو لوگ کئی ایسے ہیں شامل کابینہ میں کہ جن کو نہیں ہونا چاہیے, میں خود اتفاق کرتی ہوں اس بات سے, لیکن اسی بات کو تمیز سے اور عزت سے کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. پر بہرحال اچھی بات ہے کہ ان صحافی نے اس کے بعد اپولوجائز کر لیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ فیک آئی ڈیز بنانا تو فیس بک ٹویٹر پر چلتا ہی ہے, لوگ کرتے ہیں, جو کہ بڑا غلط ہے. اس کو تو پی ٹی اے کو خود دیکھنا, یہ جو آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو اب حکومت بات بھی کر رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو ریگولیٹ بھی کریں گے اور اس کو ذرا ایک امبریلا کے انڈر لایا جائے گا کہ صرف جو آتھینٹک اور جو آپ کے جائز اکاؤنٹس ہیں, جو فیک نہیں ہیں, اوریجنل اکاؤنٹس ہیں, وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عزت خود بناتے ہیں اور گماتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں قدر کلامی کے لیے معذرت ملیہ, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک کام تھا جو کسی سے اگر آپ نے بدتمیزی سے ایک بات کہی ہے, اگر میں بھی آپ سے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں, اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, تو اس میں لب و لہجہ جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے. آپ سخت سے سخت بات بھی اگر لب و لہجہ آپ کا ٹھیک ہو تو وہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے, بات کنوے کر سکتے ہیں. تب ہوتا ہے. جی بالکل. تو اب اگر ان کا طریقہ کار غلط تھا, انہوں نے غلط کیا, سب کو نظر آیا کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا, لیکن اس غلط کے اوپر ایک اور غلط کر دینا کہ آپ ان کی ذاتی زندگی کی تصاویر اٹھا کے لگا دیں, غلط ہے. تو وہ ظاہری سی بات ہے ایک عوام نے غلط کیا, ایک غلط ریئیکشن تھا. لیکن اب جب مولانا طارق جمیل صاحب, آپ مجھے علی ممتاز صاحب خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا غلط بات کی تھی. میں نے خود اس بات پر بالخصوص حامد میر صاحب کو میں نے اس پر ٹھیک ٹھاک جواب دیا اور بغیر بدتمیزی کے عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر ایک شخص اللہ کے آگے جھولی پھیلا رہا ہے, ایک ایسا شخص جس کی زندگی گزر گئی اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرتے ہوئے, لوگوں کو جوڑتے ہوئے, یہاں آج کل لوگ تفرقہ اتنا پھیلا رہے ہیں, وہ سنی شیعہ ہوں, اہل حدیث بریلوی ہوں, ہر فرقے کو جوڑنے والا شخص, اپنی نوجوان نسل کو اللہ کے راستے پر واپس لانے والا شخص, وہ اگر بات کرتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور عمران خان صاحب کو ایک اجڑا ہوا چمن ملا ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بھائی آپ کا نیگیٹو میں بینک بیلنس, آپ کا ہر طرح کا آپ کا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ حالات دیکھ لیں کیا تھے, ہر چیز آپ کو نیگیٹو میں ملی, آپ قرضوں کے انبار لگے ہوئے تھے, ابھی تک آپ کی معیشت سنبھل نہیں پا رہی, 2.25 سال ہو گئے ہیں. یہ حکومت ابھی تک پچھلوں کے کارناموں کی وجہ سے اور کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے قدموں پر نہیں کھڑی ہو پا رہی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب نے ینگ جنریشن کو اچھے راستے پہ لانے کی بات کی تو اس پہ حامد میر صاحب کا اور دیگر لوگوں کا یہ ڈائریکٹلی مولانا صاحب پہ اٹیک کرنا کہ انہوں نے سیاسی بات کر دی ہے, واٹ از سیاسی اباؤٹ اٹ؟ اگر کوئی شخص ایک بات کرتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنی یوتھ کو نہیں, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ طریقہ مناسب نہیں تھا, لیکن مائی پوائنٹ آف ویو از کہ مائی پوائنٹ آف ویو از دیٹ یو کین کرٹیسائز حامد میر صاحب, یو کین کرٹیسائز مالک صاحب, بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اگر آپ پرسنل فوٹوگرافس کو یا گالم گلوچ کر کے کریں گے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا, تو پھر آپ کی صحیح بات بھی غلط ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی. آپ نے بھی ریگولرائز کرنے کی جو بات کی, میں اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں سارا اور نمرا کی بھی رائے لے لوں. یہ جو ریگولرائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا اس کے حق میں ہیں کہ ریگولرائز ہونا چاہیے؟ کیونکہ ریگولرائز ہونے میں پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ کو اتنی رقم ادا کرنی ہوگی, یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا. سو آر یو ان فیور آف اٹ کہ جی ہونا چاہیے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, آپ جو غلط لوگ ہیں اس کو آپ فلٹر آؤٹ کر لیں, لیکن یہ سب جو اوپر آپ جو پابندیاں کہ جی اتنی رقم آپ کو ادا کرنی ہوگی اور یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا, یہ نہ رکھیں؟ جی سر. میرا خیال آپ غلط لوگوں کو فلٹر آؤٹ کرنے میں زیادہ بہتر ہے.
اور میں اس حق میں نہیں ہوں. اس کے حق میں نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر اگر ایک کسی نے غلط کام کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب ہی خراب ہیں, تو خراب لوگوں کو فلٹر آؤٹ کر کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. جاتے جاتے جی سارا آپ اپنے فینس کو کوئی میسج دینا چاہیں گی, وہ لوگ جو آپ کو ابھی ہمارے اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ادروائز ایز ویل؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ سوشل میڈیا آج کل تو ہر کوئی یوز کر رہا ہے, اگر وہ بھی کر رہے ہیں, انہیں کوئی نہیں اچھا لگ رہا, انہیں کسی کا کانٹینٹ اچھا نہیں لگ رہا, کسی کی ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی, تو بجائے کہ وہ وہاں پر اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں اور غلط کمنٹس لکھیں, اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے بلاک کر دیں, انفالو کر دیں, تاکہ وہ دیکھیں ہی نہ. اور اگر یہ کام ہر کوئی کرنے لگ جائے گا تو میرے خیال آدھے سے زیادہ جو گند ہر سوشل میڈیا ایپ پہ ہے وہ صاف ہو جائے گا. جی, اور نمرا آپ کا؟ میرا صرف یہی میسج ہے کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو جینون کنٹینٹ بنا رہے ہیں اصل میں. اور میرا ایک میسج جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت سارے لوگ ہیں جو بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں, کہ برانڈس کو یا کسی کو بھی اپنے آپ کو ایکسپلوئٹ مت کرنے دیں, کسی چیز کے پیچھے لگ کے کام مت شروع کریں. اگر آپ کا واقعی یہ شوق ہے اور واقعی آپ کسی چینج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضرور کریں. چلیں, آپ کو بہت بہت شکریہ. سارا آپ کا, نمرا آپ کا, اور ملیحہ ہاشمی آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کچھ سوشل میڈیا کی دنیا کی, کہ سوشل میڈیا کی اس دنیا میں, اس پلیٹ فارم پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے, کس طرح کا کام ہونا چاہیے, پرابلمز کیا ہیں, اصلاحات کس طرح سے لائی جا سکتی ہیں, تاکہ ڈیفینیٹلی ایک یہ پلیٹ فارم ہے, اس کو یوز کیا جائے, اس کو مس یوز نہ کیا جائے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اس سے نقصانات جو ہیں وہ لوگوں کے نہ ہوں, لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے, کسی کے جذبات سے نہ کھیلا جائے, تاکہ کسی کو دکھ نہ پہنچے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.